लेडीज एंड जेंटलमैन, कैसे हैं आप लोग? और अमार भगोड़े ठीक है कैसा सर, है? मतलब आपका क्या हाल है? मेरा बिल्कुल वही हाल है, लेकिन लगता है तेरा बुरा हाल है। हाँ, जी सर। शायद लिखना पड़ेगा आपको। हाँ, ओके जी, लेट्स स्टार्ट विद द हदीस। हमने लास्ट टाइम कौन सी हदीस पढ़ी थी? लास्ट 11। ओके, आज हम फिर इंशाल्लाह कंप्लीट फॉर द। क्यों? क्यों जी? मैंने कहा था सारी नहीं आएंगी। ये जो आज हम पढ़ेंगे ये सारी आएंगी। कुरानिक पैसेज सारा आएगा। नहीं यार, ऐसा ना कहें। सर आप सारे कुरानिक पैसेजेस का ले ले सिर्फ। हमार, मुझे तेरी आवाज नहीं आ रही। सर मैं कह रहा हूँ आप सारे कुरानिक पैसेजेस का ले लें। ज्यादा ना एरिया कर। अच्छा जी, हदीस नंबर 11। वेयर इज इट? यार मैं ना, मुझे ना, आज तुमने याद करना, मैं आई सेंड यू द सॉफ्ट कॉपी ऑफ नाइजल स्मिथ। हार्ड कॉपी भी पड़ी हुई है, लेकिन मैं आपको सॉफ्ट भेज दूंगा, सो इट विल बी इजी फॉर यू टू एक्सेस इट। ओके जी, हदीस नंबर 11 states that I and the man who brings up an orphan will be in paradise like this. And he pointed with his two fingers, the index finger and the middle finger. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, क्योंकि आपको पता है ये जो हदीस हम पढ़ रहे हैं, बेसिकली इट्स ऑल अबाउट दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट? Society as a whole is a homogeneous mixture of good and bad people. All right? And society is known because of its good. जितना वो अच्छा करती है उतनी ही वो अच्छी नजर आती है. That is why we always give examples of Americans and Europeans कि क्या बात है, क्या बात है. Whereas हमारा system was an ideal system. Ideal क्या होता है? Ideal is the one which you always have in your mind. Criteria, जिसका आपने क्राइटेरिया रखा होता है कि ये आइडियल है. ये सिस्टम एक जमाने में इंप्लीमेंटेड था और कंपेनियंस के जमाने में भी इंप्लीमेंटेड था, और ये सिस्टम दोबारा से हो सकता है. कब? जब इंसान के अंदर कुछ बेसिक फीचर्स हों. आपको पता है ना सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी में क्या फर्क है? व्हाट इज साइकोलॉजी एक्चुअली? साइकोलॉजी इज इंडिविजुअल थॉट्स. इंसान के इंडिविजुअल थॉट्स आर नोन एज साइकोलॉजी. व्हाट्स योर गुड नेम बेटा? Abdul Moiz, you're a newcomer. Where are you from? नहीं, I know that. Which school? Message Grammar, the Message Grammar School. Okay. 9th or grade 10? 10th. You are going to appear in this May, June? Okay, great. बता रहा था कि psychology is an individual thoughts and sociology is the psychology of a society. Sociology is a knowledge of a psychology of the society. Society बहुत important है. हम अपने मुल्क को क्या कहते हैं? इट्स अ मॉब. ये एक रश है अवाम का. सोसाइटी नहीं है. क्यों नहीं है? हालांकि नाम के आगे हर एक का, किसी का नाम देखो तो जैनब, फातिमा, मोहम्मद, मोहम्मद फलां, मोहम्मद फलां, लेकिन असर क्यों नहीं है? असर इसलिए नहीं है कि नबी की जो टीचिंग्स थी
وہ ہمارے اندر نہیں ہے. اب نبی نے کیا کہا؟ نبی نے کہا I and the man who brings up an orphan. ایک شخص جو کسی orphan کو پروان چڑھاتا ہے, he and me will enter into paradise like this. کوئی ڈفرنس نہیں ہے. اب اس کا مقصد کیا تھا بتانے کا, کیوں یہ بات کہی گئی؟ مقصد یہی تھا کہ ایک ہوموجینیس مکسچر بنے اس سوسائٹی کے اندر اچھے لوگوں کا, ایک ویلفیئر سٹیٹ کا. وہ ویلفیئر سٹیٹ جو اپنے لوگوں کی بیٹرمنٹ کے لیے کام کرتی ہے, جہاں ایچ اینڈ ایوری آرگن آف دا اسٹیٹ لکس آفٹر ایچ ادر, ٹھیک ہے, اور جہاں لوگوں کے اندر آلٹروسٹک جذبات ہوں. آلٹروسٹک ہوتے ہیں اثار و قربانی کے جذبات ہوں, ٹھیک ہے, جہاں لوگ نہ صرف ایک دوسرے کا خیال کریں بلکہ اللہ سے ڈریں, اللہ سے ڈرتے ہوئے کریں. اسلام میں ایک بڑی زبردست ششکا رکھا ہوا ہے اللہ نے جنت کا, کہ one day you will go to that place, that ideal place. اس کو پانے کے لیے ہمیں ایک الیور کیا گیا ہے نا انسان, کیونکہ انسان ہمیشہ سے گریڈی ہے. وہ کبھی ڈاگ ٹرینرز دیکھیں تو وہ ڈاگ کو جب لے کر چل رہے ہوتے ہیں تو وہ جب بھی کوئی کام کرتا ہے ساتھ اس کو ایک بسکٹ دیتے ہیں ایز اے گفٹ. اس طرح اللہ میاں بھی ہمیں بیٹ ڈالتے ہیں, یہ بیٹ ہے ہمارے لیے, اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کھلایا گیا ہمیں کہ اگر ہم اچھا کریں گے تو جنت ہمارے لیے ہے. اور پھر نبی نے یہ کہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ جنت میں ہوں گا. اگین اس کی تھیم کیا ہے؟ تھیم تو یہی ہے کہ بھئی ایک ویلفیئر سوسائٹی کا کانسیپٹ ہے جو انکلکیٹ کرنا تھا سوسائٹی کے اندر. اور ہم نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 4 کمپینینز نے, اور اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز 5ویں کمپینین نے بھی کچھ ایسا ہی کر کے دکھایا, اور مدینہ کی اسٹیٹ ایک آئیڈیل اسٹیٹ ریفلیکٹ ہوئی پوری دنیا کے اندر. مانا جاتا ہے کہ یس دیر واز اے ٹائم جہاں ہر کوئی ایک دوسرے کا خیال کرتا تھا, جہاں ہر کوئی ایک دوسرے کے لیے ٹینشن لیتا تھا, اور جہاں حسد اور کینہ, یہ جو حسد, کینہ, بغض, یہ کیا ہے؟ یہ بیسیکلی اسپرچل ڈیزیزز ہیں. جس سوسائٹی کے اندر یہ آ جاتی ہیں اس سوسائٹی کو کھا جاتی ہیں, اس سوسائٹی کو تباہ کر دیتی ہیں. اور یہ حسد آتا کیوں ہے؟ واٹ از حسد بائی دا وے؟ کیا ہے یہ؟ jealousy is what? What is jealousy? Any idea? GMR. سر کسی سے لائک کسی کے پاس کوئی چیز دیکھ کے آپ کو لائک کچھ ہونا, لائک میرے پاس کیوں نہیں ہے, کہ یو نو what I mean. اللہ کی ڈویژن پہ راضی نہ ہونا is called jealousy. You get jealous because he or she is having more than you. What it means? Being Muslim, what we believe, everything is given to us from Allah subhanahu wa ta'ala. And if we do not believe in it, اور ہم اگر اس ریالٹی کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے, so what we are doing, ہم اللہ کی اس ڈویژن پر راضی نہیں ہو رہے. That is حسد. پھر کینہ. What is کینہ? What is کینہ? خوش نہ ہونا نہیں, کینہ ہوتا ہے دل کے اندر برا جاننا کسی کو. اب اگین یہاں پہ ایمان والوں کی ایک اسٹیٹ بتائی گئی ہے. سورہ عادیات کے اندر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ I know each and everything which is lying in your heart. I'm closer than your heart. میں جانتا ہوں کہ تمہارے اندر اتنی سی بھی اگر کوئی ایول تھاٹ ہے تو I know it. اور اگر اتنی سی بھی کوئی گڈ تھاٹ ہے تو اس کو بھی جانتا ہوں. And that will be revealed one day. ٹھیک ہے, جس دن قبریں کھلیں گی, جس دن سب کچھ اوپن ہوگا, at that day it will be revealed, it will be dawned upon the human beings. So یہاں حدیث کے اندر اس کی امپورٹنس میں یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں اپنے نبی کے تھرو کہ سوسائٹی اس وقت سوسائٹی بنتی ہے جب لوگ ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں, اور نبی نے یہ باتیں انکلکیٹ کی, ان کو انڈورس کیا اس لیے کہ لوگ ایک دوسرے کا خیال کریں, اور اسپیشلی ان لوگوں کا جو کمزور ہیں. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لاسٹ سرمن تھا اس میں بھی کمزوروں کے بارے میں بات کی, اور لاسٹ ڈیتھ بیڈ پہ بھی جو آپ کے ورڈ تھے وہ بھی یہی تھے کہ اپنے کمزوروں سے اچھا سلوک کرنا. ٹریٹ یور ویکر
बेस्ट, ठीक है, बेटर, और फिर दूसरे लफ्ज बोले अस्सलात अस्सलात कहते हुए आपकी जान निकल गई यहाँ से। सो इट मीन्स के अल्लाह ताला ने अपने नबी के जरिए सिर्फ एक ही बात कहलवाई, और ये क्रक्स है इस लाइफ का कि यू ट्रीट योर लोअर पीपल, द वीकर पीपल, द बेटर वे। ऑर्फन कौन होता है? ऑर्फन इज द पर्सन हु, जिसको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं होता, जिंदगी का सपोर्ट सिस्टम खत्म हो जाता है। अब यूरोप में और हम में डिफरेंस क्या आ जाता है? यूरोप में आप देखते हैं कि एक बच्चा अगर ऑर्फन हो जाता है तो ऑर्फनेज में डाल दिया जाता है, माँ और बगैर बाप के वो पल जाता है, बढ़ जाता है, और सोसाइटी का कहीं ना कहीं वो एक पुर्जा बन जाता है। लेकिन वो हमेशा मिसफिट रहता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें जो माँ और बाप ने इंकलकेट करनी थी वो नहीं रहती हैं। और माँ का एक लव होता है और बाप की एक सख्ती होती है, ये दोनों मिलकर एक इंसान को एक पूरा मुकम्मल इंसान बनाती है। और ये इंसान की मजबूरी है, ये उसकी ज़रूरत है, ये उसकी नीड है। तो अल्लाह के नबी ने ये इंडोर्स किया कि ऐसे लोगों को पालो, अपने इर्द गिर्द की फैमिलियों में उनको ऑर्फनेज ना छोड़ के आओ। वो ऑर्फनेज में नहीं पलेंगे, वो नर्सिंग होम्स में नहीं पलेंगे, उनको अडॉप्ट करो, उनकी परवरिश करो। तो यहाँ ये जज्बा दिया गया है सोसाइटी को बढ़ावा देने के लिए, सोसाइटी को आगे पॉजिटिव रुख देने के लिए, सोसाइटी के अंदर पॉजिटिविटी डालने के लिए ये कही गई थी बात। नेक्स्ट हदीस है जी, The messenger of Allah, may Allah bless with him and give him peace, sent Abu Musa and Muaz ibn Jabal to Yemen, and he sent each of them to govern apart. Then he said, be gentle and do not be hard, and cause rejoicing and do not alienate. एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसी चीज है दुनिया के अंदर जिसमें यू बिकम रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल। लेकिन इस्लाम, क्योंकि हम बिलीव करते हैं कि 24/7 अल्लाह की इबादत का नाम है, सो वट एवर ड्यूटी, वट एवर रोल यू आर गिवन, यू prove yourself to be a true servant in a way that you act wisely according to Quran. तो दो लोग हैं यहाँ पे जिनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन में गवर्नर के तौर पर अपॉइंट किया। एक थे अबू मूसा अशरी, दूसरे थे मुआज इब्ने जबल। जब इनको आप गवर्नर अपॉइंट कर रहे थे तो दो बातें की, दो नसीहतें की कि बी जेंटल। आप देखते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो बड़ी रफ एंड टफ किस्म का काम है। यू कैन नॉट मेक एवरीवन हैप्पी, क्योंकि हर बंदा आपसे खुश नहीं होगा, हर बंदा कंप्लेनिंग जरूर होगा लेकिन खुश नहीं हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कोई कमी रह जाती है। इसीलिए हजरत अबू जर गफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे जो उन्होंने कहा अपनी बेटी को अपनी डेथ बेड पे कि मेरा जनाजा किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को मत पढ़ने देना। बेटी ने पूछा बाबा क्यों? हालांकि अबू जर गफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, ठीक है। तो बेटी ने पूछा क्यों अब्बा? उन्होंने कहा ऐसा ना हो कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं जिन्होंने गवर्नमेंट के काम किए हैं, कहीं उनसे कोई कोताही हो गई हो, कहीं उनसे कोई वीकनेस रह गई हो, कहीं उनसे कोई इग्नोरेंस हो गई हो, और उसकी वजह से अल्लाह उनसे नाराज हो, और जब तुम मेरा जनाजा वो पढ़े तो अल्लाह उसकी ये बात ही ना सुने, क्योंकि जनाजा इज द लास्ट दुआ फॉर द फॉरगिवनेस ऑफ द डिसीज्ड। जो मर चुका होता है उसके लिए लास्ट इल्तिजा होती है अल्लाह से। सारे लोग खड़े होकर दुआ मांगते हैं कि या अल्लाह इसको बख्श दे। ऐसे ही है ना, जनाजा की लास्ट दुआ यही होती है ना। तो हजरत अबू जर गफारी की इस बात से ये समझ आती है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल चाहे कितने भी हों, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर जाते हैं, कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से कोई ना कोई मसला हो जाता है। लेकिन हजरत हुजूर की हदीस ये हमें बताती है कि एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा टास्क है जिसमें लोगों के साथ जेंटल रहना लाजमी है, एक बात, और दूसरा एलिनेट नहीं करना। आप देखते हैं इमरान खान को हर बंदा नहीं मिल सकता। आप आज जाएं, आप मिलने के लिए कोशिश करें, को पता नहीं कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे आपको, फिर जाकर आप इमरान खान तक शायद पहुंच सकें, वो भी कितने जराए के जरिए, कुछ और सोर्सेज के जरिए, कुछ लोगों के लिंक्स के जरिए। डायरेक्ट आप नहीं मिल सकते। वेयर एज अगर हम पास्ट देखें तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अ किंग, ही यूज्ड टू सिट इन अ मॉस्क,
कोई भी आके कोई भी बात कर देता था. हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाज अमीरुल मोमिनीन. कोई भी आता था और पूछ लेता था कि अमीरुल मोमिनीन व्हाई यू आर वेयरिंग दीस टू शीट्स वेयर एज वी वर गिवन ओनली वन. ठीक है. हालांकि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बड़ा रौब था, बड़ा दबदबा था, इतना रौब था कि लोग बात करते डरते थे उनसे. लेकिन इंसाफ की बात, जब हक की बात आती थी तो वो भी उसका जवाब देते थे खड़े होकर. वंस हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वेंट टू अ कोर्ट, और कोर्ट का जज जो है वो हजरत अली को देख के खड़ा हो गया. हजरत अली ने उसको उसी वक्त सस्पेंड कर दिया. उन्होंने कहा वो जज जिसने डिसीजन लेना था वो मेरे अदब में खड़ा हो गया तो वो डिसीजन लेते हुए भी बायस हो जाएगा. सो हाउ कम ही कुड डिसाइड. So these were the historical facts which teaches us कि एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट एन इजी टास्क. एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर रहते हुए हमें कुछ चीजों को जहन में रखना है. एक ऑनेस्टी, डेडिकेशन तो ठीक है, लेकिन लोगों के साथ लीनियंट भी रहना है. मासेस के साथ लीनियंट रहेंगे. हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला को आज हम क्यों याद करते हैं? बिकॉज वो एज अ ह्यूमन बीइंग ही वाज वेरी स्ट्रिक्ट, बट व्हेन ही बिकेम अमीरुल मोमिनीन, द खलीफातुल मोमिनीन, खलीफा बने, कैलिफ बने, तो he then turned to be the most soft person, and he used to cry and he used to say कि अगर एक बकरी का बच्चा भी वो रिवर के करीब मर गया तो I will be asked. भूखा मर गया तो I will be asked. ठीक है. और रात को वो डिस्गाइज करके he used to guard the streets. क्यों ये सब कुछ करते थे? The reason being के भाई ये एक बहुत बड़ा भार है. इसलिए जब कैलिफेट का ऐलान हो रहा था तो 6 लोगों को अंदर बंद कर दिया था. पता ना आपको कि डिसाइड अमंग योरसेल्फ. इसी तरह लोग चाहते नहीं थे कि हमें बने. हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला व्हेन ही वाज चोजन एज कैलिफ, तो वो कहते मैंने नहीं बनना, किसी और को बनाओ, किसी और को बनाओ, मैंने नहीं बनना. तो हजरत उमर आगे बढ़े और उनको कहा नहीं, कोई इतना वो नहीं रखता स्टेटस जितना आप रखते हैं. सो यू विल बी द फर्स्ट कैलिफ ऑफ इस्लाम. और उनको जाकर उन्होंने एलिजेंस दी. और फिर उन्होंने खड़े होकर क्या बात की? उन्होंने कहा करेक्ट मी इफ आई डू रॉन्ग. अगर मैं गलत करूं तो मुझे सही कर देना. ये बकायदा उन्होंने जुमे के खुतबे में बात की. खलीफा थे, कुछ भी कर सकता है. एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसी चीज है, आपके पास सारी पावर्स हैं, लोग आपके पास हैं, गार्ड्स आपके पास हैं, कोई बात करे गर्दन उड़वा दो, सीधी सी बात है. सऊदीया में आज भी देखे ना क्या होता है. अभी 2 जुमा पहले किसी मौलवी साहब ने वहां पे कहा कि ये क्या जस्टिन बीबर आके यहाँ पे गाने गा रहा है और औरतों की वो जो नकलें उतार के बात कर रहा है, ये इस्लामी जगह है, यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए. उसकी अगले ही जुमे उसकी गर्दन उड़ा दी गई है. ठीक है. तो दिस इज एडमिनिस्ट्रेशन. एक ये भी पार्ट है एडमिनिस्ट्रेशन का. एक कोई इमाम साहब थे उधर के मक्का के पास. इमाम साहब की सारी रात रोते रहे, सुबह पता लगा मरा ही कोई नहीं. हाँ, तो इमाम साहब कहते थे तो इमाम साहब की गर्दन उड़ा दी गई. हाँ, समझ नहीं आई. इसलिए इमाम साहब ने अपनी क्रिटिसिज्म किया अपनी गवर्नमेंट पे, अपने प्रिंस पे, कि इस जगह पर जहां दीन फैला था, जहां से दीन स्प्राउट हुआ था, इस जगह पर ऐसे हराम काम अलाउ क्यों किए गए. उसने जुमा के सरमन में ये बात कर दी. बात तो सही की थी, लेकिन वहां के प्रिंस को ये अलाउ नहीं था. उसको दिल उसका नहीं माना. उसने कहा कि उड़ा दो, उड़ा दीजिए. ठीक है. सो अगेन एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसी चीज है जो खतरनाक है. कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो लोग होते हैं वो कल अल्लाह के सामने जब खड़े होंगे तो सारे एडमिनिस्ट्रेटर खड़े होंगे. उसमें ये नवाज शरीफ साहब भी जाएंगे, हजरत उमर भी खड़े होंगे. तो कैसे ये खड़े हो सकेंगे उनकी उस कितार में, उस लाइन में, जहाँ हजरत अबू बकर सदीक होंगे, हजरत उमर होंगे, हजरत उस्मान होंगे, हजरत अली होंगे और बड़े बड़े और नाम होंगे. उधर पीछे ये भी खड़े होंगे. ये भी तो एडमिनिस्ट्रेटर है, एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं ना. सो हाउ वुड देयर रिप्लाई? अल्लाह को कैसे जवाब देंगे? कितने लोग भूखे मर गए, कितने लोग मसाइल में फंसे रहे. तो 2 बातें नसीहत की थी कि एलिनेट नहीं करना, क्योंकि अगेन ये डायरेक्टली स्टेट से रिलेटेड होता है. कहते हैं स्टेट इज अ मैग्निफाइड इंडिविजुअल. स्टेट इज अ मैग्निफाइड इंडिविजुअल. आप किसी इंडिविजुअल को देख लें तो यू विल कम टू नो व्हाट टाइप ऑफ दिस स्टेट इज. स्टेट की मॉरल ग्राउंड्स क्या हैं. आप किसी सिग्नल पे खड़े हो जाएं तो यू वुड फाइंड आउट कि लोग कितने डिसिप्लिन हैं. ठीक है. तो आपने जब एक बंदे को देखा तो आप उस फार्मूले को अप्लाई करें तो स्टेट सारी इनडिसिप्लिन है. पाकिस्तान में आप देखें कोई इधर से गुजरेगा, यंग करके गुजरेगा, कोई इधर से गुजरेगा, कोई रिक्शा आपका कैसे ऐसा करके कट मारेगा. ठीक है. आप वो तेरी खैर ब्रेकें लगानी पड़ती हैं.
لیکن لاہور میں جس نے ڈرائیو کر لیا کہتے ہیں وہ کہیں بھی چلا سکتا ہے, وہ اس کو کچھ نہیں ہونے والا, ٹھیک ہے, کیونکہ ادھر تو پتہ ہی نہیں ہوتا. ادھر ڈرائیونگ کرنا سب سے ٹینس کام ہوتا ہے. کیوں کام ہوتا ہے ٹینس؟ اس لیے کہ یہاں لوگوں کے اندر ڈسپلن نہیں ہے. ڈسپلن کس نے کرنا تھا؟ اسٹیٹ کے رولر نے کرنا تھا. وہ تو اپنے آپ کو ایلینیٹ کیے بیٹھا ہے, وہ تو کہیں بیٹھا ہوا ہے. نبی کی حدیث کو نہیں مانا نا, نبی کی تعلیمات کو نہیں مانا. آپ سائڈ پہ ہو کر بیٹھے ہوئے, یو آر بزی ان یور اون ٹاسک, آپ اپنے ٹاسک میں پھنسے ہوئے ہیں, آپ دنیا کی رونقوں میں پھنسے ہوئے ہیں. اگر کوئی چیز آپ نے لوگوں کو دینی بھی ہے تو اس کے لیے پکچر کھنچوانی ہے. سو یہ تمام کام جو آپ کر رہے ہیں وہ صرف اور صرف کیا ہے؟ فارم اینڈ شو ہے, ٹھیک ہے, اصل کام تو نہیں ہے. سو ایڈمنسٹریشن کے اندر رہتے ہوئے لوگوں کو ڈیل کرنا, لوگوں کے ساتھ اچھا بیہیو کرنا سنت نبوی ہے, اور باقاعدہ نبی کی حدیث میں ہے, اور یہ ثابت ہے, اور یہ ویلفیئر اسٹیٹ کے لیے یہ بھی لازمی ہے. آپ اگر چاہیں, جیسے ہم بات کرتے ہیں, ہم ہمیشہ اگزامپل دیتے ہیں امریکہ کی. کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ وہاں پہ لوگ واقعی ایگزامپلری ہیں. کس لیے ایگزامپلری ہیں؟ اس لیے ایگزامپلری ہیں کہ وہاں پر یہ جو کوالٹیز بتائی گئی ہیں نا, یہ ان میں ہیں. اب وہاں لوگ ایکسیسیبل ہیں. یو وانٹ ٹو میٹ یور گورنر, یو کین گو دیئر. یو کین ایون ٹاک ٹو یور پریزیڈنٹ, ٹھیک ہے, آپ اسے بات کر سکتے ہیں. ایلینیٹ نہیں ہے وہ لوگ, وہ اپنے لوگوں میں رہتے ہیں. ہمارے یہاں تو ایم این اے کو ملنا مشکل ہوتا ہے, ٹھیک ہے. آپ کے علاقے میں جس کو آپ نے ووٹ ڈالا وہ آپ کو ملے گا ہی نہیں. وہ عامر خان نے کچھ عرصہ پہلے کہا تھا نا کہ وہ ماموں بنا کے چلا جاتا ہے آپ کو, ٹھیک ہے. ووٹ والے دن نظر آئے گا, اس کے بعد 5 سال نظر نہیں آئے گا, اس کے بعد غائب, ٹھیک ہے. سڑکیں ٹوٹیں, لوگ مریں, جو مرضی ہو, ول ناٹ بی ہیئر. ڈیموکریسی کا کرکس کیا تھا؟ ڈیموکریسی از واٹ؟ گورنمنٹ آف دا پیپل, بائی دا پیپل اینڈ فار دا پیپل. یعنی کہ آپ نے اپنے جیسے لوگوں کو ووٹ دیا تاکہ وہ آپ کے لیے فیصلے کریں, وہ آپ کے لیے آپ کے مطابق باتیں کریں. وہ تو ہمارے مطابق بات ہی نہیں کرتے, وہ ہمارے مطابق کام ہی نہیں کرتے, تو وہ ہمارے ساتھ جینٹل بھی نہیں ہے. اب دیکھیں نا, مہنگائی ہو رہی ہے, نو بڈی نوز کہ ایک غریب آدمی کیسے زندگی گزار رہا ہے. ایک غریب آدمی بجلی کی قیمت کیسے پوری کرتا ہے, نو بڈی نوز. کیونکہ the elites, the ruling class, they have born with the silver spoon in their mouth. They have nothing to do with the miseries of the common man. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ غریب آدمی کیسے رہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ایلینیٹ ہیں, کیونکہ وہ اس بات کو مانتے ہی نہیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی. تو یہی باتیں بتائی گئی ہیں کہ آپ جب لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندگی میں رہے تو وہ مدینہ میں بیٹھتے تھے. مدینہ کی مسجد جو تھی, ماسک جو تھی, اٹ واز اے سینٹر آف دا کمیونٹی, اور ساری ایکٹیویٹیز وہاں ہوتی تھی. جنگ کا ڈیسائیڈ ہونا ہے مسجد میں بیٹھ کے ڈیسائیڈ ہو رہا ہے. جنگ کی بوٹی آئی ہوئی ہے تو وہیں ڈویژن ہو رہی ہے. کسی کے لیے ہیلپ کرنی ہے تو وہیں پہ اعلان ہو رہے ہیں. اور کچھ بھی کنسلٹیشن ہو رہی ہے یا کوئی شادی کا پروگرام کرنا ہے تو وہیں پہ آ کے ڈسکشن ہوتی ہے, اس کے بعد پھر وہ ڈسمینیٹ ہوتا ہے. وچ مینز ایک سینٹر ہوتا تھا اور ایکسیسیبل ہوتے تھے سب کو. اور اسی طرح پھر اس کی بلیسنگ بھی نکلتی ہے. جب آپ لوگوں کے لیے ایک ویلفیئر اسٹیٹ کا کانسیپٹ لے کر آتے ہیں تو سب سے پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ جو رولنگ کلاس ہے, اٹ شوڈ بی ایکسیسیبل ٹو دا پیپل. دیکھیں نا, آپ لوگ سب جو ہیں, یو ہیو لاٹس آف تھاٹس اور پازیٹیو تھاٹس. آپ میں سے کوئی بھی ایسی اچھی سجیشن دے سکتا ہے کہ یہ آپ ایسے کریں, آپ ایسے کریں, آپ اس طرح آئیں, ٹھیک ہے. تو رولر کا کام ہے سب کو سننا, سب کو دیکھنا. تو یہاں پہ اس میں اس حدیث کے اندر یہی مینشن کیا گیا ہے. حدیث نمبر 13. He who studies the Quran is like the owner of the tethered camels. If he attends to them, he will keep hold of them. But if he lets them loose, they will go away. اچھا, آپ کو پتا قرآن جو ہے, قرآن بے شمار نالجز اس کے اندر اللہ نے کہیں نہ کہیں امبیڈ کیے ہوئے ہیں. آپ کو میں اکثر اگزامپل دیتا ہوں. وہ ایک جرمن اسکن اسپیشلسٹ تھا, تو ہی واز گیون دا بک قرآن ایز اے ٹرانسلیشن کہ پڑھو اس کو, اینڈ ہی اسٹارٹیڈ ریڈنگ اٹ, اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم ہی واز ڈوئنگ اے ریسرچ اوور اسکن. وہ اسکن پہ ریسرچ کر رہا تھا, اینڈ ہی فاؤنڈ آؤٹ اینڈ آیا کہ the people will be burnt in a hellfire, and then again ان کی اسکن جل جائے گی, پھر دوبارہ واپس آئے گی, and then they will be burnt again, and then اسکن پھر واپس آ جائے گی. This struck to his mind کہ اسکن کیوں آ جائے گی واپس, what's the connection between اسکن کا بار بار آنا اور پھر جل جانا. So he started working over it. اس کو پوائنٹ مل گیا, اس نے ورک کیا, and he found out کہ اگر انسان کی جسم سے یہ اسکن کو پیل آف کر دیں تو اس کے اندر جو محسوس کرنے کی جو سینسز ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. پھر آپ کو چاہے اسٹیب کریں, چاہے جلائیں, چاہے کچھ کریں, آپ کو کچھ فیل نہیں ہوگا. اس لیے اسکن کا آنا لازمی ہے. سو اگر اسکن کو آپ اتار دیں
اور اس کے نیچے جو گوشت ہے اس کو ڈائریکٹ آپ جو مرضی کرتے رہیں، پھر جتنے مرضی کٹ لگائیں آپ کو درد نہیں ہوگی، لیکن اسکن پوری اتارنی ہوگی. خواجہ تو اس کو دیکھ رہا ہے، پوری اسکن اتارنی ہوگی، تھوڑی سی بھی اسکن باقی رہے گی تو پھر آپ کو درد ہوگی. ٹھیک ہے. سو یس. تو اسی طرح قرآن کے اندر بہت سارے نالجز ہیں، اور یہ نالج کبھی اللہ تعالیٰ یونیورس کے بارے میں بتا رہا ہے، کبھی زمین کے نیچے کی بتا رہا ہے، کبھی زمین کے آسمانوں کے اندر کی باتیں بتا رہا ہے، کبھی یہ بھی بتا رہا ہے کہ ہم نے 6 days کے اندر. میں اکثر سوچا کرتا تھا یہ گورے جو ہیں یہ چھٹی کیوں کرتے ہیں؟ پھر مجھے پتا لگا اللہ تعالیٰ نے 6 days کا کہا تھا کہ زمین بنائی 6 days میں، 6 days کام کے، 7واں دن آرام کا. پھر ہاں ہم تو 5 دن جاتے ہیں نا، مسلمان ذرا زیادہ عیاشی ہیں، عیاشی زیادہ کرتے ہیں. اینی ویز لیکن یہ تو مذاق ہے. بٹ یس. تو اسی طرح اللہ نے یہاں پہ کہا کہ he who studies the Quran is the owner of the ایسی کیمل جس کو باندھا نہیں ہوا اور وہ ادھر ادھر پھر رہی ہے. اگر آپ قرآن کو سمجھ کر پڑھتے ہیں تو it definitely have effect and impact on you. دیکھو نا، میں اکثر بات کرتا ہوں کہ عربک ہماری لینگویج نہیں ہے. That is why they used to call us dumb. ہم ڈم ہیں. ڈم اس لیے ہیں کہ we cannot understand what Quran wants to tell us. ٹھیک ہے. اسی لیے ہم نہ تراویح کی نماز میں ہمیں کچھ سمجھ آتا ہے، نہ نماز میں کچھ سمجھ آتا ہے. اکثر ہم دیکھتے ہیں مکہ میں، مدینہ میں، جب آپ جتنا ہوتا تھا چھوٹا ہوتا تھا تو میں بڑا حیران ہوتا رہا کہ یہ مولوی صاحب روتے کیوں ہیں مکہ کے. اکثر وہ جب قرآنی آیتیں پڑھتے ہیں تو ان کو ہچکی لگ جاتی ہے. کیونکہ میں رہا ہوں تو مکہ میں اکثر نماز پڑھنے جاتا تھا تو میں بڑا حیران ہوتا رہا. میں اکثر بابا سے پوچھا کرتا تھا کہ بابا یہ چکر کیا ہے، یہ رونے لگ جاتا ہے بیچ میں نماز کے، نماز پڑھائی یہ رونے کیوں شروع ہو جاتا ہے؟ تو بابا کہتے ہیں بیٹے اس کو سمجھ آتی ہے قرآن کی تو یہ روتا ہے. میں کہا کون سی سمجھ آتی ہے جو ہمیں نہیں آتی؟ خیر اس وقت تو ہم بچے تھے، نہیں پتا تھا. بٹ یس، قرآن کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو ڈرانے کے لیے کافی ہیں. اور لینگویج ہوتی ہے، لینگویج کی ایک اسکل ہے، اور وہ لینگویج کا اتار اور چڑھاؤ اور لینگویج کے اندر یوز ہونے والے جو ورڈز ہیں ان کا وزن، ان کا ویٹیج یہ انسان کے دل پہ اترتا ہے. اللہ نے اس لیے کہا تھا کہ اگر یہ میں پہاڑ پہ اتارتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. ٹھیک ہے. سو کیونکہ ڈائریکٹ ورڈز ہیں. کہتے ہیں نا کسی نے اللہ سے بات کرنی ہے تو وہ نماز پڑھے یا پھر قرآن کو پڑھے، کیونکہ اللہ سے بات آپ کب کر رہے ہیں؟ یا تو آپ حالت نماز میں ہیں یا آپ قرآن میں اللہ کی ڈکٹیشن کو پڑھ رہے ہیں. اللہ کے ورڈ ہے نا یہ جو جبریل نے کاپی کیے اور پھر آپ کو پیسٹ کروا دیے، اور وہ قرآن بیسیکلی ڈائریکٹ اللہ کے ورڈز ہیں جو آپ پڑھ رہے ہیں. تو اگین اچھا دیکھو کچھ چیزوں کے پرزروینس کے لیے اللہ نے بڑے سٹیپس لیے ہیں. آپ دیکھیں کہ میں کرسچن سے بات کرتا ہوں تو میں اکثر ان سے بات کرتا ہوں، میں کہتا ہوں ہاں بھائی، بلکہ ایک جگہ پہ ایک مکالمہ ہو رہا تھا، وہاں جیوز بھی تھے، اور اس پینسلوینیا کے اندر وہاں نا جیوز بھی تھے، کرسچنس بھی تھے، اور موسٹلی یہی ہوتے تھے، اور ان کی ایک سوسائٹی بنی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اور اس سوسائٹی کا نام تھا کلرجی. کلرجی کہتے ہیں ریلیجس لوگوں کو. ٹھیک ہے. تو کلرجیکل سوسائٹی آف پینسلوینیا. تو ہمارے کچھ جاننے والے لوگ تھے، انہوں نے بھی تو جانا شروع کیا. انہوں نے کہا جی کیونکہ دس از اے کلرجیکل سوسائٹی، سو دس از آر اون رائٹ کہ ہم بھی اپنی بک آپ کو سنائیں، بتائیں، جیسے آپ ہماری اپنی بکس ہمیں سناتے ہیں. انہوں نے کہا یس وائی ناٹ، ٹھیک ہے لے آئیں آپ بھی اپنی بکس. خیر اب وہ لوگ وہاں سے انہوں نے بھی لے گئے. اب جوز آئے، انہوں نے ہیبریو لینگویج کو ٹرانسلیٹ کر کے اس کی ٹرانسلیشن سنا دی لوگوں کو. اوکے. اور پھر کرسچنز آئے، انہوں نے بھی بائبل کی لینگویج کی ٹرانسلیشن سنا دی لوگوں کو. اب جو مسلمان کی باری آئی، اس نے سورہ رحمان کی ریسیٹیشن کی، پہلے ریسیٹیشن کی عربک میں، اور پھر اس کی ٹرانسلیشن سنا دی. اور پھر اس نے کہا کہ آپ کا ابھی تک ڈائلیکٹ ایسا ہی ہے جیسے وہ تھا. اس نے کہا یس. اس نے کہا آپ کی بک کا ڈائلیکٹ ایسا ہے؟ اس نے کہا نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کیسا ڈائلیکٹ تھا. اس نے کہا یس، دس از وائی وی سے آر ریلیجن از ٹروتھ. ہمارا ریلیجن سچا ہے، اور تمہارے ریلیجن کے اندر امیلگمیشن ہو گئی ہے، ملاوٹ ہو گئی ہے. دیکھو نا، ہیبریو اولڈ ہیبریو تھی. جو جیوز بولتے ہیں نا ابھی، وہ ہیبریو بولتے ہیں، لیکن وہ پیور ہیبریو نہیں ہے. جس ڈائلیکٹ میں آیا تھا نا، جس میں
مختلف کیونکہ اسکرپچرز آئے تھے جو حضرت ابراہیم کو ملے, پھر موسیس کو ملے, داؤد کو ملے, وہ سارے اولڈ ٹیسٹمنٹس اکٹھے کیے ہوئے ہیں. پھر بائبل کے جو ہے بائبل کے اندر بھی کہتے ہیں کہ وہ ہیبریو میں تھی, لیکن ہیبریو تو آتی نہیں, ہر سال ایک نیا ورژن آ جاتا ہے, نئی ٹرانسلیشن آتی ہے بائبل کی, اور وہ انگلش میں سنائی جاتی ہے لوگوں کو انگلش میں سنائی جاتی ہے, کیونکہ عام لوگ تو جانتے نہیں ہیں. اب ہم میں سے ہر بچہ چاہے کیسا بھی ہو, شاید کوئی نایاب ایک ریئر پیس ایسا ہوگا جس کو ماں باپ نے عربی نہیں سکھائی ہوگی, قرآن نہیں سکھایا ہوگا. باقی سارے بچے قرآن آپ ان کے سامنے رکھیں گے تو وہ آپ کو پڑھ کے سنا دیں گے. ایسا ہی ہے نا, پڑھیں گے نا ایسے ہی. وہ ایسے ہی ایک اور جاننے والے تھے, وہ رشیا میں تھے, تو بڑے نیک لوگ آدمی تھے وہ. تو کہتے میں رشیا میں گیا تو وہاں رشیا, یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ بات ہے تقریباً 1990s کی. تو 1990s was a time when Russia was opening up. رشیا اوپن ہو رہا تھا, اور اس وقت وہاں پہ سیکولرزم بہت زیادہ تھا, اور کمیونزم بہت چلتا تھا وہاں پہ. اس وجہ سے وہاں پہ کمیونزم ہونے کی وجہ سے وہاں قرآن کی ریسٹرکشن بین تھی, اور مسجد جو تھی وہ ڈیمولش کر گئی ہوئی تھی. وہاں قرآن آپ ریسائٹ نہیں کر سکتے تھے. لیکن کہتے جب میں 1990 میں وہاں گیا تو کہتے میں ایک مسلم فیملی میں گیا, تو انہوں نے بچے بلائے, انہوں نے کہا آپ کیا مسلمان ہیں, ہم نے بھی قرآن یاد کیا ہے. کہتا میں نے بچے کو کہا کہ فلاں سورہ سنا, تو اس نے سنا دی. تو کہتا ہے میں نے اس کے سامنے قرآن رکھا, میں کہا تمہیں یہ سارا قرآن آتا؟ اس نے کہا نہیں, مجھے قرآن ادھر سے پڑھنا نہیں آتا, لیکن مجھے یاد حرف بہ حرف ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم نے چھپ چھپ کے, ہمارے ماں باپ نے ہمیں ساری صورتیں یاد کرائی تھی کہ یہ بھول نہ جانا, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اگین قرآن پہ محنت ہوتی رہی, اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہوا ہے قرآن. ٹھیک ہے, اس لیے نماز کو عربی میں ہی کہا گیا ہے. اب اگر آپ جیوز کا دیکھیں نا, تو کل ہی میری بات ہو رہی تھی, ایک امریکہ میں ہمارے کچھ دوست ہیں وہ جیو, اور ان سے بات ہو رہی تھی, تو میں کہا ہاں بھی تو اس سیٹرڈے کو کیا کرنا تم نے ثابت میں؟ کہتا کچھ بھی نہیں, وہاں جا کے وائن پینی ہے اور بریڈ کھانی ہے, اور چھوٹا سا اسکرپچر وہ ہمیں پڑھ کے سنائیں گے. میں کہا بس؟ کہتا ہاں. میں تو وائن تو الاؤ نہیں ہے نا؟ کہتا نہیں, وہ پیا کرتے تھے, موسیس پیا کرتے تھے وائن. میں کہا وہ تو کسی بھی ریلیجن کے اندر حرام ہے, وہ منع کر دیا. نہیں, وہ پیا کرتے تھے, تو ہم بھی چرچ میں جا کے اس سنت کو جو موسیس کیا کرتے تھے وہ پئیں گے, اور وہ بریڈ جو ہے وہ اولڈ, وہ گارلک کے ساتھ بنی ہوگی بریڈ, وہ تھوڑی سی کھائیں گے, وائن پئیں گے, اور پھر 2-3 ورسز وہ ہمیں سنائیں گے. میں کہا وہ کس میں سنائیں گے؟ کہتا وہ تو اس کی انٹرپریٹیشن ہوتی ہے. میں کہا اوکے گڈ. تو اگین بات کیا ہے کہ ریلیجن ان کا بالکل چینج ہو گیا. ہمارا ریلیجن اگر آج ہم بھی یہ شروع کر دیں کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے, اردو میں شروع ہو جائیں, اور صرف ساری ٹرانسلیشن اردو میں پڑھنا شروع, تو آہستہ آہستہ آہستہ, کیونکہ لفظوں کے اندر سے لفظ نکلتے جائیں گے اور لفظ چینج ہوتے جائیں گے, کیونکہ لفظ بڑے معنی رکھتے ہیں نا. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم, الرحمن کے کئی میننگ ہیں, آپ اس کو جس طرح مرضی ایزی کر لیں. پھر تو اس طرح ورڈ سے ورڈ نکلتے چینج ہوتے جائیں گے, اور جیسے جیسے سال گزرتے جائیں گے زندگیاں بدلتی جائیں گی, اور لوگ بدلتے جائیں گے, اور مائنڈ بدل جائیں گے. اللہ نے اس کو صحیح رکھنے کے لیے سب کے لیے عربی رکھی. آپ نے قرآن پڑھنا ہے عربی میں پڑھنا ہے, آپ نے نماز پڑھنی ہے عربی میں پڑھنی ہے. آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں اور اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھیں, ثواب نہیں ملے گا. ثواب ملے گا عربی پڑھنے کا ہی. کبھی آپ نے کسی ایسے بندے کو دیکھا جس نے پڑھا لکھا نہیں ہے, جو آج کل بوڑھے ہیں 80-90 سال کے ہیں, کئی ایسے بوڑھے بھی ہیں جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا, تو ان سے پوچھو نا کہ نماز میں صورتیں کیا پڑھتے ہیں, وہ کہتے ہیں میں بسم اللہ پڑھی جاتا ہوں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, لیکن پڑھیں گے عربی میں ہی, یہ نہیں کہیں گے کہ اردو میں پڑھ رہا تھا. ثواب ہے, کیونکہ اس بندے کی محنت تو ہے نا, اس بندے کو کسی نے نہیں پڑھایا قرآن, لیکن اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم آتی ہے, تو وہ نماز تو پڑھ رہا ہے نا. اللہ کے ہاں نیت جانی ہے, نیت امپورٹنٹ ہے, لیکن کوشش بھی امپورٹنٹ ہے, کوشش بہت ضروری ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے نبی یہی فرماتے ہیں کہ قرآن جو ہے اس کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے, قرآن کے نالج کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے, ورنہ بھٹک جاؤ گے. اب قرآن تو اٹ سیلف کانسٹیٹیوشن ہے پورا مسلمانوں کے لیے. کانسٹیٹیوشن کیا ہوتا ہے؟ سیٹ آف لاز پہلے سے ڈیفائن ہے. اب ہم ان سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتے, لیکن ان کو پکڑ کے بھی رکھنا لازمی ہے, آپ چھوڑ نہیں سکتے. کیا ہم نے قرآن کو کیا کیا ہوا ہے؟ وی ہیو میڈ قرآن موسٹ سیکرڈ تھنگ. وہ میں نے بتایا نا کہ میں ایسے ہی خانہ کعبہ میں تھا, تو میرے سامنے ایک عربی بچہ, اب میں نے نماز جیسے ایسے کر کے نفل کے لیے ایسے ہاتھ باندھے ہیں, اس نے وہ آیا, عربی والوں نے نا چین کیا ہوتا ہے بچے کو, تو وہ خود تو عربی نے آگے نماز نہیں لی, اور ساتھ اس کا بچہ تھا, وہ آگے سے قرآن نکالا, اس نے کر کے پھاڑ دیا ایک, پھر دوسرا صفحہ. اب میں نماز پڑھ رہا ہوں اور میرا دھیان ادھر, میں ادھر بار بار کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. خیر
میں نے نماز توڑ دی اور توڑ کے اس کا قرآن پکڑا اور سائڈ پہ پھر اونچا رکھ دیا. عربی نے خیر کچھ نہیں, نہ اس نے نماز توڑی, کوئی چکر ہی نہیں, وہ آرام سے نماز پڑھتا رہا. نماز پڑھنے کے بعد کہتا ہے you from Iran? میں کہا no, I'm from Pakistan. Oh, that's why you Ajmi, right? میں کہا yeah, we are Ajmi. اگین پھر اجمی مطلب ڈم, گونگے, وہ ہمیں اجمی کہتے ہیں کہ ان کو عربی کی سمجھ نہیں آتی. تو اس نے مجھے بٹھا کے کہا, کہتا I'm from Syria. میں کہا اوکے. پھر اس نے مجھے سمجھایا, کہتا دیکھو this Quran does not mean that you care for it, you implement it in your life, this is important, but you Indians, you always protect it, you keep it in higher places, that's all, you kiss it and that's all. میں کہا بات تو سچ ہے, بات تو واقعی سچ ہے. یا شادیوں پہ رخصتی کے لیے استعمال ہوتی ہے, یا وہ قرآن سے فال نکالنے کے لیے استعمال ہوتی ہے, اور پتہ نہیں کیا الا بلا کام ہم اس سے کرتے ہیں, لیکن ہم قرآن کو رائٹ ڈائریکشن میں یوز نہیں کرتے. یا پھر تعویذ بنا کر گلے میں ڈالنے کے لیے استعمال ہوتی ہے, ایسے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں, آج کل کے اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں, اکثر مولویوں کو بھی کہتا ہوں جو اس طرح کے تعویذ دیتے ہیں, میں ان کو کہتا ہوں یار بجائے اس کے یہ تعویذ لکھنا USB دے دیا کرو, اس میں قرآن کر کے دے دیا کرو, باندھ لیا کریں گلے میں, ہے نا, کتنا بڑا تعویذ ہے. تو میں تو کئی بار, بہت عرصہ پہلے میں USB گلے میں ڈال کے پھرتا ہوتا رہا, میں کہا دیکھا میرا تعویذ ہے یہ, اکثر چھیڑتا ہوتا رہا لوگوں کو. سو یس, قرآن صحاح ستہ 6 کی 6 کتابیں اور پورا قرآن آپ USB میں کریں اور ڈال لیں ادھر, اس کا کیا فائدہ ہوگا بھائی؟ یہ ایسے ہی ہے, قرآن کی آیت بھی لکھ کر آپ نے یہاں باندھ لی, کیا فائدہ ہوگا؟ یہ انڈیا کے اندر تھا, انڈیا میں لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے, پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے, قرآن نہیں جانتے تھے, بابوں کے پاس جاتے تھے, بابا کہتا رہا اچھا قرآن نہیں آندا, نہیں آندا, اے پھاڑا گلج پالا ہے, تینوں بلیسنگ ملے گی قرآن کی. اس کے لیے تو شاید بلیسنگ ہو جائے گی, لیکن ہمارے لیے تو نہیں ہے نا. اللہ ایفرٹ مانگتا ہے, اللہ کہتا ہے اتنے جوان ہو, دنیا کی ساری محنتیں کرتے ہو, تو قرآن پہ بھی محنت کرو. تو یہی یہاں پہ اسٹریس کیا جا رہا ہے کہ قرآن کے نالج کو گین کرو, اور قرآن کے نالج کو ہولڈ آن کرو, اور نہ صرف ہولڈ آن کرو بلکہ اس کو پریچ بھی کرو. اگر اس کو چھوڑ دو گے تو بھول جاؤ گے. جیسے اونٹیں ادھر ادھر بھاگ جائیں گی, اسی طرح قرآن بھی نکل جائے گا. سو قرآن کو بار بار ریسائٹ کرو, اس لیے کرو کہ اللہ کو یاد کرو, اور اس لیے کرو کہ لوگوں پہ اس طرح کے پریچ کر سکو جو تم قرآن سے سیکھو. وہ گڈ جو تم قرآن سے لے رہے ہو اس کو آگے پریچ کرو. اللہ کے اس کلام میں بہت اثر ہے, اسی لیے جتنے بھی غیر مسلم ہوتے ہیں, جتنے بھی نان مسلم ہوتے ہیں, when they hear any recitation from Quran. سر yes sir, جی باجی. سر ٹائم بہت کم رہ گیا, آج آپ نے کوئی ہینڈ آؤٹس دیے ہیں تو پلیز شیئر کروا دیں. کروا دیتا ہوں, کوئی ٹائم بہت کم رہ گیا. اوکے, ٹھہر جاتے ہیں, مل جاتے ہیں. لاسٹ نہیں, سیکنڈ لاسٹ. May God show mercy to a man who is kindly when he sells, when he buys, and